बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है? सिस्टम इमरान खान के बारे में क्या प्लान कर रहा है? क्या सिस्टम ने वाकई घुटने टेक दिए हैं और सोचा जा रहा है कि उन्हें बाहर लाया जाए, किसी तरह से वापस लेकर आया जाए? मुल्क के जो सीनियर और बड़े सियासतदान हैं या बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जो बहुत राब्ते में रहने वाले लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं, जरा इस पे बात करते हैं। साथ ही साथ काशिफ अब्बासी साहब को ऑफेयर किया गया है, क्यों? काशिफ अब्बासी साहब ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या प्रोग्राम कर दिया मुमकिन तौर पर कि उनको ऑफेयर किया गया है? इस पे बात करेंगे, क्योंकि देखिए, जमहूरियत की बात करने वाले, जमहूरियत की बहाली की बात करने वाले, अदलिया की आज़ादी की बात करने वाले और 26 नवंबर को गोलियां चलाने के खिलाफ बात करने वाले लोग वैसे ही निज़ाम को नापसंद हैं, वो तो हैं ही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फाइनली उन्हें ऑफेयर करना पड़ा है? इस पर मुमकिन तौर पर जो चीज़ हुई है, जो मेरी असेसमेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ यह है कि इमरान खान एक नई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिसमें ऑलरेडी कब्जा हो चुका है हुकूमत का। इमरान खान ने ये पिटीशन क्यों दायर की है और इमरान खान का मकसद क्या हो सकता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। 3-4 चीज़ें हैं, ज़्यादा मामलात नहीं है, ज़्यादा मौज़ूआत नहीं है इस वीडियो के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, काशिफ वासी साहब से शुरू कर लेते हैं, फिर इमरान खान पे फिर बाद में आते हैं कि इमरान खान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है। काशिफ वासी साहब को ऑफर कर दिया गया। काशिफ वासी साहब जाहिर है जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें तीखे सवाल भी करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ऐसे सवाल भी करते हैं जो क्रिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी उनको मुश्किल में भी डालते हैं। साथ ही साथ वो जमहूरियत की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी और ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं 1 साल पहले, उस इलेक्शन के हवाले से जो उस पर सवालात उठते हैं और फिर वो मुख्तलिफ अंदाज में क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि लोगों के घरों में घुस जाना, बहनों बेटियों को उठाना, ये बहुत हो चुका। और इस पर बड़ी तशवीश का इजहार वो बैनुस्सुतूर, ढके छुपे लफ्जों में भी, बाज दफा किसी जुमले में भी वो करते रहे हैं। और जाहिर है ऐसे लोगों को मार्क कर लिया जाता है कि ये लकीर के इस साइड पे खड़े हैं, तो ये तो हमारी साइड पर नहीं है, तो ऐसे लोग तो नापसंदीदा होते हैं। लेकिन फिर भी निज़ाम चल रहा होता है, काम चल रहा होता है, प्रोग्राम भी चल रहा होता है, शिकवे शिकायतें रहते हैं, लेकिन चीज़ें चल रही होती है। अब क्या हुआ है, एक तो डिजिटल मीडिया पर जो कहा गया जा रहा है कि उन्होंने पतन की रिपोर्ट पे प्रोग्राम किया है जो उनके हटाए जाने की वजह बना है। मसलन ये कहा जा रहा है कि पतन की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई है, मैंने भी उस पर पूरा वीलॉग किया था और मैंने उस पर मैंने भी बताया था, काशिफ वासी साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि 1 साल के अंदर अंदर पतन ने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके ये बताया है कि 64 तरीकों से धांधली की गई। और धांधली के लिए कौन कौन से तरीके, प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे पर रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए, और ये सारे तरीके मिलकर इस इलेक्शन को रिग करने या इसका नतीजा बदलने और ऐसी तारीख पैदा करने का बायस बना जो कभी माजी में हमने देखा नहीं है। क्या ये प्रोग्राम वजह बना है? लेकिन मैं जाती तौर पर वैसे समझता हूं, मैंने उनके पिछले जो ऑफर किए जाने के पहले 4 प्रोग्राम देखे हैं, पीर से लेकर जुमेरात तक के, मैंने वो प्रोग्राम देखे जो मेरी असेसमेंट बनती है, जो मुझे अंदाजा है अपने तजर्बे की रोशनी में भी और चीज़ों को समझते हुए भी, कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो सवालात उठाए हैं काशिफ वासी साहब ने, जिसमें एक प्रोग्राम के शुरू में उन्होंने 10-12 मिनट बात की थी और कहा था कि नवाज शरीफ क्यों खामोश, नवाज शरीफ कहाँ चले गए हैं, वो क्यों चुप है। उन्होंने तो अदलिया की आज़ादी की बात की थी, उनके पुराने शॉर्ट्स भी चलाए थे काशिफ वासी साहब ने कि उन्होंने तो अदलिया की आज़ादी की बात की थी। काशिफ वासी साहब ने कहा कि ये तो देखें, ये अदलिया की आज़ादी के बारे में कहते थे, आज खामोश है। ये जमहूरियत की आज़ादी के बारे में कहते थे, आज खामोश है। ये वोट को इज्जत दो के बारे में कहते थे, आज खामोश है। तो खामोश क्यों है, कहाँ चले गए? सीनियर तरीन सियासतदान है मगर खामोश क्यों है? मेरा ये ख्याल है, मेरी जाती असेसमेंट ये है कि काशिफ वासी साहब जो हैं उनके ऑफर करने की ये वजह बनी होगी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब आप उनके खिलाफ कोई बात करते हैं तो बहरहाल उसका एक दबाव आता है। मेरा जाती तौर पर भी एक्सपीरियंस है और मेरा अंदाजा भी है। इमरान रियाज का भी एक्सपीरियंस आपको याद होगा, इमरान रियाज इसको कोट कर चुके हैं एक दफ़ा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ से सवाल किया था, तो उसके बाद उनको उनकी बीट से हटाया गया, उनको ऑफेयर किया गया, उनके लिए मुश्किलात रहीं। वो तो सुल्तान लाखानी जो एक्सप्रेस के ऑनर थे वो खड़े हो गए, उन्होंने चैनल से नहीं निकाला लेकिन बीट हटाना पड़ी, इतना दबाव आया। इश्तहार रोक लेते हैं ये लोग, इश्तहार रोक लेते हैं। अभी मुझे एक चैनल के एक सीनियर प्रोड्यूसर है, वो बता रहे थे कि जो है वो एक
ان کی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آنے والی ایک تھم نیل کا اتنا ریاکشن آیا ہے کہ ان کے چینل کے اشتہارات روک لیے گئے ہیں مریم نواز کی طرف سے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب آپ شریف فیملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ بہرحال یہ مافیا ہیں, بہرحال انہوں نے اپنی روٹس بنائی ہوئی ہیں. مریم نواز کہا کرتی تھی نا, دیکھی میری پھر میڈیا مینجمنٹ, وہ ایسے ہی میڈیا مینج کرتی ہیں, بازو دبا لینا, تھریٹ کر دینا, اشتہارات روک لینا, چینل بند کرنے کی دھمکی دے دینا, نوٹسز دلوا دینا, اس طرح کی چیزیں بہرحال شریف فیملی کرتی رہی ہے. اس لیے مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ والا پروگرام ان کے آف ایئر کیے جانے کی وجہ بنا ہوگا. اب کتنے عرصے کے لیے آف ایئر کیا گیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, میرا خیال ہے یہ خود انہیں بھی معلوم نہیں ہے, کاشف عباسی صاحب کو بھی, کہ انہیں کتنے عرصے کے لیے آف ایئر کیا گیا ہے, لیکن بہرحال انہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے. اب یہ 2 ہفتے کے لیے ہے, 4 ہفتے کے لیے ہے, ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے, یا چیزوں کے معاملات کے بہتر ہو جانے تک کے لیے ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک شخص جو ہے, اور دیکھیے بولتے رہنا اس لیے ضروری ہے, اور ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سب آوازیں بند کر دیں گے, یہ شریف فیملی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ساری آوازیں بند کر دیں گے تو سوسائٹی کے اندر گھٹن بڑھ جائے گی. اس طرح چند آوازیں جو بڑے ایک ڈیموکریٹک انداز میں, بڑے نپے تلے انداز میں, بڑے سینسیبل انداز میں آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں, اس سے لوگوں کا کیتھارسس ہو جاتا ہے, اس سے لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے ہاں ہماری آواز آ رہی ہے, ہماری زبان بولی جا رہی ہے, لوگوں کو لگتا ہے ہماری ترجمانی ہو رہی ہے. یہ ہونے دینا چاہیے, یہ کرنے دینا چاہیے. اس سے پریشر کوکر کے اندر گیس جمع نہیں ہوتی, وہ پھٹتا نہیں ہے, وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہوا لیک ہوتی رہتی ہے. یہ نون لیگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی اپنی مخالف آوازوں کو بھی سپیس دینی چاہیے, یہ ان کے فائدے میں ہے. ورنہ یہ پریشر کوکر کسی دن پھٹ سکتا ہے, یہ ایسے گھٹن اس کے اندر پیدا ہوگی, یہ پھٹ جائے گا, اس سے آپ کو نقصان ہوگا. لیکن یہ بات یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کاشف بازی جیسے سینئر لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو مؤثر آوازیں ہیں اور بڑے سینسیبل انداز میں, بڑے ہلکے پھلکے انداز میں, بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے, بڑے لائٹ سے انداز میں کڑوی بات کو کہنے کا سلیقہ جانتے ہیں, تو اور ایک ایسے انداز میں کہ جس سے دوسرے کو انسلٹنگ بھی نہیں لگتا, ایسے لوگ بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہیں یا ایسے لوگ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنے مخالف آواز, کسی بھی آواز کو جینے دیں. بہرحال بڑی ایک تکلیف دہ اور قابل افسوس چیز ہے جو ہوئی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک حکومت کا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ جو ظاہر ہے مجھے پتا ہے کیا طریقہ ہوتا ہے, ادارے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے, آنرز پر دباؤ ڈالا جاتا ہے, دباؤ ڈال کے آفر کرایا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے, یہی ہوا ہوگا. میں اگر غلط اسیس نہیں کر رہا تو یہی ہوا ہوگا. ڈائریکٹ تو ان سے نہیں کہا گیا ہوگا کہ آپ آج سے ہمارا پروگرام نہ کریں, وہ تو مینجمنٹ نہیں کہا ہوگا. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. اب آ جائیں ذرا عمران خان کے اوپر, جو میں نے تھم نیل میں بھی لکھا کہ عمران خان باہر آئے گا اور خود نواز شریف باہر لے کر آئیں گے. یہ دراصل یہ دعویٰ کیا ہے نواز شریف کے بہت ہی قریب رہنے والے اور قریب جاننے مانے, جو نواز شریف کو بہت قریب سے جانتے ہیں, ایک ایسے شخص نے, اور ان کا نام ہے نجم سیٹھی. نجم سیٹھی صاحب, اگرچہ 2-3 دن پہلے کا ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, کر نہیں سکا تھا. نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ دن دور نہیں ہے کہ جب نواز شریف صاحب خود یہ ضرورت محسوس کریں گے, اور ہو سکتا ہے وہ کر ہی رہے ہوں, کہ بھائی عمران خان کو باہر آنا چاہیے اور عمران خان کو اپنا سیاسی رول ادا کرنا چاہیے. اس طرح سے نظام چیزیں نہیں چل رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خود نواز شریف جائیں اور عمران خان کو سسٹم کے اندر واپس لے کر آئیں, کیونکہ اب اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بہت ہو گیا, یہ زیادہ ہو گیا. اچھا, اب یہ پہلے تو یہ کلپ سن لیں, پھر میں اس پہ اپنی رائے دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے. پہلے یہ سن لیجئے. وہ کسی سٹیج پہ he will step into the political framework Okay. and he will try to find a way out. For? جیسے انہوں نے مولانا کا راستہ نکالا ہے, اسی طریقے سے شاید عمران کا بھی راستہ نکالا. بڑے منجے ہوئے پولیٹیشین ہیں, بالکل یہ پاسبل ہے کہ کسی دن میاں صاحب خود جا کے عمران کو مین اسٹریم میں واپس لے کے. وہ کہتے ہیں بالکل یہ پاسبل ہے کہ میاں صاحب خود کسی دن جا کے عمران خان کو مین اسٹریم میں واپس لے کر آئیں. یاد رکھیں, اگر نواز شریف ایسا کریں گے تو وہ یہ خوشی سے نہیں کریں گے. وہ تو عمران خان کا نام سننا نہیں چاہتے, اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ تبھی کریں گے جب ان کو لگے گا یا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے بغیر اب بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس وقت پورے پاکستان کا ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے, مور دین 90%. آپ ٹیلی ویژن پر تقریبات میں جو مرضی دکھا دیں, مریم نواز کے بارے میں کچھ سینئر صحافی ضرور کہہ دیں
کہ جی مریم نواز لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں, دلوں میں اترتی جا رہی ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ جملہ کہنے کے لیے ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا ہے ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے تھا اور وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کہتے چلے آئے ہیں. لیکن کیا گراؤنڈ پر بھی یہی ریئلٹی ہے؟ آج ایک الیکشن کرا کے دیکھیں نا, مریم نواز کا, مہر شرافت کا دوبارہ الیکشن کرا دیں. پہلے وہ 1000 ووٹوں سے آ رہی ہیں, 10,000 ووٹوں سے نہ آ رہے ہیں ہلکا, تو آپ میں جو ہے وہ صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. آج آپ الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. فری اینڈ فیئر ہو, کسی کو مداخلت نہ ہو, مہر شرافت اپنی کیمپین کریں, مریم نواز اپنی کیمپین کریں, الیکشن کرائیں. 10,000 ووٹوں سے زیادہ کے فرق سے نہ ہارے مریم نواز آج ہلکا, باوجود چیف منسٹر کے 1 سال پرفارم کرنے کے باوجود بھی, اور وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے پبلک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو یہ اب اگر ہوگا تو یہ مجبوری کے تحت ہوگا کہ اس سسٹم میں شریف خاندان کے لیے سیاست کرنے کی اب جگہ بچی نہیں ہے. ایسے میں ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو سپیس اگر نہیں دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اچھا, اب یہ تو نجم سیٹھی صاحب کا دعویٰ ہے, لیکن کیا نواز شریف ایسا سوچ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے سوچ رہے ہوں, لیکن کیا نواز شریف کو ایسا کرنے دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے نہیں کرنے دیا جائے گا. کون نہیں کرنے دے گا؟ مریم نواز نہیں کرنے دیں گی. سب سے پہلے رکاوٹ تو ڈالیں گے, وہ کہیں گے نہیں ابا جی, نہیں, یہ نہیں کرنا, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, میری انا گوارا نہیں کرتی, اور میں جو ہے وہ میں یہ نہیں دیکھ سکتی. بڑی انسلٹ والی بات. شہباز شریف نہیں کرنے دیں گے. شہباز شریف کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ ان کا داؤ لگا ہوا ہے. اور پھر مقتدرہ نہیں کرنے دے گی. تو یہ تمام نواز شریف کو. لیکن نواز شریف کے ذہن میں دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے جو آج کل وہ سوچتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کے, جب وہ ڈاک دیکھ رہے ہیں, جب وہ اپنے زرعی فارم کا دھیان رکھ رہے ہیں, ان کے ذہن میں پہلی بات تو یہ چلتی ہے رہتی ہے کہ جی ہم نے بڑی غلطی کر دی, ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, جو کہ ان سے وکٹری اسپیچ کروائی گئی, آپ جانتے ہیں. تو نواز شریف کے ذہن میں پہلی بات تو یہ چل رہی ہے کہ یار یہ بڑی غلطی کر دی ہے, یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اگر حکومت نہ لیتے تو آج ہمارے پاس پولیٹیکل سپیس ہوتی. آج ہم کہنے جو ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ فلاں حکومت کر, اپوزیشن میں ہوتے, اپنی جگہ بنا رہے ہوتے, ہمدردی لوگوں کی لے رہے ہوتے, سب کچھ چل رہا ہوتا. حکومت لے کر ہم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا سیاسی طور پر. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی بات جو نواز شریف کے دماغ میں آج کل چل رہی ہے, یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, جو ان کے قریبی لوگ جو ان سے ملتے ہیں ان سے وہ اپنے ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں. نواز شریف کہتے ہیں بڑی غلطی ہوئی ہے, حکومت نہیں سی لینی چاہیے تھی. تو یہ نواز شریف صاحب اس بات کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا ان کے دل میں یہ بات ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتایا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ان کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ جی میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا, مجھے لایا گیا تھا, مجھے پرائم منسٹر بنانا تھا, اور میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا, اور مجھے ہٹا کے اور میرے بھائی کو بنا دیا گیا. تو وہ ایک دھوکے کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں موجود. دوسرا ان کے ہے کہ جی ایک شکوہ ہے کہ جی میں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی, میں نے اس کو موٹر ویز بنائی, سڑکیں بنائی, ریفارمز لے کر آیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن مجھے صلہ نہیں دیا گیا, مجھے اٹھا کر اس سسٹم سے باہر پھینک دیا گیا, میری خدمات کا مجھے صلہ نہیں دیا, اس قوم نے بھی نہیں دیا. یعنی لوگوں سے بھی شکوہ ان کا کہ لوگوں نے بھی مجھے نہیں دیا, اور لوگ جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ لوگ بیوقوف ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی جذباتی ہیں, کبھی کہتے ہیں بیوقوف ہیں, جو بھی کہیں, لیکن بہرحال لوگوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا اور عمران خان کے ساتھ چلے گئے. اس بات کا ان کو شکوہ بھی ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا قصور کیا تھا, مجھے 2017 میں نکالا گیا, مجھے کیوں نکالا گیا. نواز شریف کو یہ شکوہ بھی ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا. یہ شکوہ وہ کرتے نظر آتے ہیں. اور اب تو ان کو سمجھایا بھی گیا ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میاں صاحب آپ یہ بار بار یہ بات نہ کیا کریں, آپ یہ بس سوچا کریں کہ آپ کی بیٹی کو کیسے لایا گیا, آپ کے بھائی کو کیسے لایا گیا, آپ کو لایا کیسے گیا اس پہ فوکس کریں, آپ کو نکالا کیسے گیا اس پہ فوکس نہ کریں. تو یہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ ان کے دماغ اور دل میں میرے خیال میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ایسے میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ کچھ بھی سوچتے رہے, ان کے دل یا دماغ میں کچھ ہو, ان کا اتنا پولیٹیکل رول بچا نہیں ہے. عدالتیں قابو میں آ گئی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پٹیشن کی ہے, عمران خان نے پٹیشن کیا ہے کہ جی میرا اوپن ٹرائل کیا جائے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈالی ہے کہ میرا اوپن ٹرائل کیا جائے, کیونکہ اڈیالہ کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جو میرا ٹرائل ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے, تو یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے ٹرائل. تو میرا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جہاں پر میڈیا کو ایکسیس ہونا کا, کہ میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کا نام بھی لے سکے. وہ مجھے بانی تحریک انصاف, بانی پی ٹی آئی کہہ کر, فاؤنڈر پی ٹی آئی کہہ کر بلاتے ہیں, میرا نام تک لینے کی ان کو اجازت نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے عمران خان صاحب نے. اور پھر اس کل جب علیمہ خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ بات کرنی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ایک تیسرا خط بھی لکھنے جا رہے ہیں آرمی چیف کو. تیسرا خط, 2 خط وہ پہلے لکھ چکے ہیں, اب تیسرا خط بھی لکھیں گے. تو یہ سب ہونے جا رہا ہے.
تو عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابھی تک تو عامر فاروق تھے، اب قائم مقام چیف جسٹس ہو گئے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، اور وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر۔ اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سر پیٹ رہے ہیں عمران خان اپنا، اس کی دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آگے سے جب وہاں پر ججز کو انصاف نہیں ملے گا، 5 ججز نے خط لکھا تھا کہ یہ ناانصافی کی گئی ہے اور ریپرزنٹیشن دائر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سینیورٹی لسٹ غلط بنائی گئی ہے، لیکن عامر فاروق صاحب نے خود ہی تشریح کی تھی سینیورٹی لسٹ کی اور خود ہی وضاحت جاری کر دی ہے اور مسترد کر دی ہے وہ ریپرزنٹیشن کل، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، میں نے جو لسٹ سینیورٹی لسٹ بنائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، حلف لینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر جا رہے ہیں، اب تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر وہ یہ لکھ کر چلے گئے ہیں، مسترد کر کے چلے گئے ہیں کہ بھائی یہ سینیورٹی لسٹ تو یہی بنتی ہے، سرفراز ڈوگر ہی سینئر موسٹ جج بنتے ہیں، یہ انہوں نے لکھ دیا کسی کو سنے بغیر، کسی کو مائکس مقرر کیے بغیر، کسی کو عدالتی معاون مقرر کیے بغیر، ایک درخواست گزاروں کو سنے بغیر خود ہی فیصلہ سنا کر چلے گئے ہیں کہ نہیں جی جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو فیصلہ دیا تھا، آپ نے دوبارہ فیصلہ دے دیا؟ تو ریپرزنٹیشن جو ہے اس کا جواب انہوں نے اس انداز میں دیا ہے، تو اس سسٹم سے جو ہے وہ کیا بچا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ آج بھی مثلا آپ دیکھیں نا کہ کشتی الٹی ہے لیبیا میں، کل کی انفیکٹ خبر ہے یہ، اور 16 پاکستانی اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، خدشہ ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، روز کشتیاں الٹ رہی ہیں۔ اچھا یہ تو کشتیاں الٹنے کی خبر آتی ہے، جو سکسیسفلی پہنچ جاتی ہوں گی اس میں بھی تو سینکڑوں لوگ جاتے ہوں گے، اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق 2000 سے زیادہ پاکستانی اس وقت مختلف راستوں میں ہیں غیر قانونی طور پر، جنہوں نے پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کی ہوئی ہے، کوئی کشتیوں میں ہوں گے، کوئی کنٹینروں میں ہوں گے، کوئی جنگلوں میں ہوں گے، لیکن 2000 سے زائد پاکستانی اس وقت مختلف راستوں میں ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں، جو لیگل طریقے سے بھاگ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے۔ یہ پاکستان کا حال انفارچونیٹلی کر دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔